अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अलीमा खान साहिबा के बेटों के हवाले से कुछ सहाफी ये खबरें दे रहे हैं कि वो सोशल मीडिया के ऊपर कुछ मुतनाज़ अकाउंट्स चला रहे थे। क्या तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करेंगे, हकीकत क्या है वो भी आपको बताएंगे। सोहेल वड़ाइक साहब का एक नया कॉलम आया है, लेकिन एक नया मसला खड़ा हो गया है। मसला क्या है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी लीडर ने यह कहा है कि मौजूदा हालात में नवाज शरीफ साहब को लीड लेनी पड़ेगी और वो सारे मामलात को हल कर सकते हैं? इस हवाले से भी कुछ चीजें रिपोर्ट हुई, लेकिन हकीकत क्या है वो भी आपसे शेयर करेंगे। कुछ मजीद खबरें, खुसूसन आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपसे शेयर करनी है भारत के हवाले से। भारत पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ कर रहा है उस हवाले से मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी कुछ चीजें आपसे शेयर की थी, लेकिन आलमी सतह पर जो इस वक्त भारत के साथ हो रहा है उस हवाले से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स सामने आई हैं। वो क्या डिटेल्स हैं वो आपसे शेयर करेंगे आज के इस व्लॉग के अंदर, और कुछ मजीद खबरें भी हैं। लेकिन सबसे पहली खबर जो आपसे शेयर करनी है ये खैबर पख्तूनख्वा से खबर है। एक खातून मोटरसाइकिलिस्ट हैं जो ट्रैवल करती हैं दुनिया भर में, मुसलमान ममालिक में भी जाती हैं। हॉलैंड से उनका ताल्लुक है और पाकिस्तान में भी वो व्लॉग्स बना रही हैं, और उनके व्लॉग्स में खुद भी देखता हूं। और मैंने भी ये व्लॉग देखा जिसके अंदर वो बटग्राम की साइड पे कहीं पे जा रही थी केपी में, तो रास्ते में पुलिस वालों ने उनको रोका क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ थानों की हदूद में पुलिस उनको एस्कॉर्ट करती थी ताकि वो बाहिफाजत अपने जो भी उनकी मंजिल है वहां पे वो पहुंच जाए। और एक जगह पे पुलिस वाले रोक के उनसे पूछ रहे हैं कि भाई आपकी उम्र कितनी है, आपका हस्बैंड किधर है, आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है, भाई तुम मामे लगते हो, तुम्हारा ये क्या काम है। अच्छा, ये बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ कि हम दूसरे की प्राइवेट लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये चीज मगरिब में पसंद नहीं की जाती, बल्कि किसी भी महज़ब मुआशरे में पसंद नहीं की जाती कि आप लोगों से पूछें भाई कितना कमाते हो, शादी कब करोगे, ये क्या करोगे, भाई तुम मामे लगते हो, तुम अपना काम करो। तो वही पुलिस वाले उससे पूछ रहे थे अकेली क्यों जा रही हो, तुम्हारा हस्बैंड किधर है, तुमने शादी क्यों नहीं की, तुम्हारी उम्र कितनी है, और वो उससे बड़ा गलत तासुर गया। वैसे पाकिस्तान का जो तासुर उस औरत ने ट्रैवल किया है पूरे पाकिस्तान में, उसने बड़े पॉजिटिव रिव्यूज वगैरह दिए हैं, बड़ी पॉजिटिव बातें की हैं, हर जगह पे लोगों ने उसको अच्छे तरीके से ट्रीट किया। लेकिन ये जो एक प्रॉब्लम है पाकिस्तानियों में, हमारे माशरे के अंदर कुछ लोगों में जो हर किसी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, दूसरे को नसीहतें करते हैं कि भाई तुमने अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है, तुमने क्या खाना है, क्या पीना है, तुमने क्या जो है क्या किस तरह सोना है या किस तरह नहीं सोना, उससे फिर बड़े मसाइल पैदा होते हैं। वो टूरिस्ट है, वो आई हुई है, आपको क्या है। पर एनीवे अब खबर ये आ रही है कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने जो बटग्राम में ये 3 एहलकार थे उनको मुअत्तल कर दिया है। अब उनको मुअत्तल करने से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन एनीवे कम से कम पुलिस की ट्रेनिंग होनी चाहिए इन टूरिस्ट एरियाज में। बाहर से जो कोई आता है आप उससे इस किस्म की फजूल बातें ना करें। अच्छा जी, मुल्क की मईशत की हालत ये है कि पाक व्हील्स के जो सुनील मंच साहब हैं उनका कोई ट्वीट किसी ने मेरे साथ शेयर किया है, और उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान के अंदर जो सुजुकी ऑल्टो है उसकी सेल में तकरीबन 70 से 75% कमी आई है, क्योंकि अब लोग ऑल्टो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। ऑल्टो की कीमत भी 30 लाख से ज्यादा हो गई है। लोगों की कुव्वत खरीद कितनी है, उसमें कितना इजाफा हुआ है वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, इससे आप मईशत का अंदाजा लगा सकते हैं। और हालिया जो कराची के अंदर बारिश वगैरह हुई है उसके हवाले से अतीक मीर साहब जो वहां के ताजर रहनुमा हैं उन्होंने बताया कि जी 15 अरब से जायद का नुकसान बारिश की वजह से हुआ है, और सिंध हुकूमत की कारकर्दगी बदतरीन है और करप्शन की वजह से ये सारी चीजें होती हैं। अब इतना पैसा सिंध में जाता है, इतना पैसा कराची में जाता है, फिर भी कराची की ये हालत है। और अतीक मीर साहब कह रहे हैं कि जी ताजरों को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। अच्छा, एक खबर रिपोर्ट हो रही थी कि असद कैसर साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब आप कदम बढ़ाएं और सबको साथ बैठाएं। ये खबर जो है असद कैसर साहब से मंसूब की जा रही थी, लेकिन ये उन्होंने कहीं पे बात नहीं की। और मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर अगर कोई बैठ के ये बात करेगा तो वो फिर इमरान खान साहब के साथ चल सकता है। तो कोई ऐसी बात असद कैसर साहब ने नहीं कही कि जनाब के नवाज शरीफ साहब को साथ बैठाएं और बैठ के मसाइल हल करें, बल्कि एक जावेद चौधरी साहब का मैं इंटरव्यू देख रहा था, कैप्टन सफदर साहब से उन्होंने इंटरव्यू किया। उसमें कैप्टन सफदर साहब ने कहा कि इमरान खान साहब की अहलिया को जो जेल में रखा गया है वो ज्यादती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। माजी में हमारे खानदान के साथ भी ये कुछ होता रहा, मैं इस चीज के खिलाफ हूं। तो उस पर जावेद चौधरी साहब ने यह भी कहा कि जी शरीफ खानदान की फिर वो मर्जी से ही होंगे ना, वही इक्तदार में। उन्होंने कहा जी शरीफ खानदान के पास किधर से इतना इक्तदार वो है, इख्तियार है, ये तो अदालतों और दीगर जो है मामलात हैं उन्होंने देखना है। पर एनीवे कैप्टन सफदर साहब ने भी कहा कि बुशरा बीबी को जो जेल में रखा हुआ है वो मुनासिब नहीं है, लेकिन एंड ऑफ द डे हुकूमत तो इनकी है। बुशरा बीबी का जो जेल है
جس کے اندر کبھی شکایت آتی ہے کہ وہ لیک ہو رہا ہے، کبھی وہاں پانی آتا ہے، کبھی چوہوں کی شکایت آتی ہے، وہ حکومت پنجاب کے انڈر ہے اور حکومت پنجاب کی وزیر اعلیٰ کون ہے یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے اب جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے اس کے اوپر دنیا بھر سے تو آوازیں آ رہی ہیں، لیکن ذوالفقار علی بھٹو جونیئر بھٹو کے وارث انہوں نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے۔ اچھا، اس کے اوپر ذوالفقار علی بھٹو جونیئر نے ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب علیمہ خان صاحبہ کے جو بیٹے ہیں ان کی گرفتاری پاکستان کی یہ جو آدھی کھائی ہوئی جمہوریت ہے اس کے اوپر حملہ ہے، اور انہوں نے تمام پولیٹیکل پریزنرز کو ریلیز کرنے کا مطالبہ کیا ہے کہ تمام سیاسی قیادیوں کو رہا کیا جائے اور ان کے منصفانہ ٹرائل کیے جائیں۔ اچھا، اب انسانی حقوق اور شخصی آزادیاں اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ جسٹس اطہر مین اللہ صاحب نے بھی گزشتہ روز ایک تقریب میں بلوچستان کی خواتین کے حوالوں سے کچھ بات کی۔ پاکستان کے اندر جو اس وقت انسانی حقوق کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا ہر جج اس کا ذمہ دار ہے، جتنے بھی یہاں پہ اگر کوئی انسانی حقوق کی مبینہ طور پہ خلاف ورزی ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے اس حوالے سے چیف جسٹس کو خط لکھا لیکن اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ پاکستان کو آزاد ججز اور آزاد عدلیہ کی ضرورت ہے، یہ سپریم کورٹ کے جج کہہ رہے ہیں۔ جسٹس اطہر مین اللہ صاحب کے موقف کی تائید کی ہے کراچی بار ایسوسی ایشن نے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے اس کے اوپر ایکنالجمنٹ اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے جو سامنے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے۔ اچھا، بشرا بی بی کو جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ پنجاب کی جیل میں رکھا ہوا ہے، لیکن اس وقت جو ہے پنجاب کی وزیر اعلیٰ آپ کو پتا ہے کہ جاپان کے دورے پہ ہیں۔ اس حوالے سے بی بی سی نے بھی رپورٹ کیا ہے، بی بی سی نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، مختلف لوگوں سے انہوں نے بات کی، سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بی بی سی نے اس کو ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے کہ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ایک اہم سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ آپ جب دوسرے ممالک میں جا کر کہتے ہیں کہ آپ کو سرمایہ کاری اور مدد کی ضرورت ہے تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں ایک وزیر کی ضرورت تھی وہاں آپ 6 لے کر گئے ہیں۔ پھر اسی آرٹیکل کے اندر اور چیزیں بھی لکھی ہوئی ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو دورہ جاپان ہے، ایئر فورس کا خصوصی طیارہ، ایسے دورے دیگر صوبوں کے وزیر اعلیٰ کیوں نہیں کرتے؟ پھر ایئر فورس کے طیارے کا خرچہ کس نے برداشت کیا ہے؟ ایک چیز جو اس آرٹیکل کے اندر لکھی ہوئی ہے، کوئی کلیم یہ کر رہا ہے کہ حکومت پنجاب نے ایئر فورس کو پے کیا ہے، دوسری جانب ایک اعلیٰ حکومتی عہدیدار نے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کیونکہ وفاق میں بھی ان کی حکومت ہے نون لیگ والوں کی، تو یہ جو سارا خرچہ ہے یہ وفاق کے بجٹ سے ادا کیا جائے گا۔ یہ باقاعدہ بی بی سی نے رپورٹ کیا ہے، میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر ایک اعلیٰ حکومتی افسر کا کہنا تھا کہ کیونکہ وفاق میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور جیسا کہ یہ طیارہ وزیر اعظم کے زیر استعمال ہوتا ہے، اس لیے مریم نواز اور پنجاب حکومت کے بجائے وفاق کے بجٹ سے ہی اس دورے کی پیمنٹ کی جائے گی۔ تو وفاق کے بجٹ سے جناب اس دورے کی پیمنٹ کی جائے گی، یہ بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے۔ پر اس کے اندر اور چیزیں بھی ہیں اسی آرٹیکل کے اندر کہ جناب جو اشتہارات دینے شروع کر دیے کہ ابھی وہ جاپان کے اندر ہی ہیں اور ان کی مصروفیات کے اشتہارات آ رہے ہیں، اور اس کے اوپر بھی بی بی سی نے لکھا ہے کہ ماضی کے اندر اس طرح کی تو ایک پریس ریلیز جاری کی جاتی تھی، لیکن یہاں پہ باقاعدہ میڈیا کے اندر تشہیر کی گئی، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تشہیر کا نیا انداز، جاپان میں وزیر اعلیٰ نے ایک مصروف دن گزارا، تو ایسے عوامی پیسہ جو ہے وہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ اچھا جی، سہیل وڑائچ صاحب کا جو پچھلا کالم آیا اس کے اوپر بڑا آپ کو پتا کنٹروورسی جنریٹ ہوئی، یہاں تک کنٹروورسی جنریٹ ہوئی کہ مفتی منیب صاحب کو بھی بیچ میں کودنا پڑا، اور ویسے باقی کتنے صحافیوں کے لیے مفتی صاحب بیچ میں آتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ جی ہماری دانش میں سہیل وڑائچ سے تھوڑی بے احتیاطی ہو گئی ہے اور انہیں رعایتی نمبر دینے چاہیے، تو وہ انہوں نے سہیل وڑائچ صاحب کے لیے رعایتی نمبر مانگے۔ لیکن آج سہیل وڑائچ صاحب نے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹویٹ کیا ہوا ہے، وہی جو موقف میں نے اس دن آپ کو پڑھ کے سنایا تھا، غالباً اسی موقف کو انہوں نے کالم کی شکل میں اپنے ادارے پہ چھاپا، جنگ نیوز میں چھاپا، اور جنگ نیوز کی ویب سائٹ کا ایک لنک شیئر کیا، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ اس لنک کے اوپر کلک کرتے ہیں تو وہ کالم وہاں سے غائب ہے، ویب سائٹ کے اوپر وہ کالم آپ کو نظر نہیں آ رہا، ہاں پرنٹ میں آپ کو مل جاتا ہے، باقی جو ڈیجیٹل یا ای پیپر ہے وہاں سے وہ کالم غائب ہے۔ آئی ڈونٹ نو یہ کیا مسئلہ ہو گیا ہے، شاید کوئی فنی خرابی ہو گئی ہے، تو یہ ہم صبح سے کوشش کر رہے تھے کہ پڑھیں ان کا کالم، لیکن وڑائچ صاحب نے جو لنک شیئر کیا ہوا ہے جب ہم اس لنک کے اوپر جاتے ہیں تو وہ جناب وہاں پہ وہ کالم نظر ہی نہیں آ رہا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ان کے جو پچھلے
کالم ہے جو انہوں نے ایک قیدی والا لکھا اور فیلڈ مارشل سے پہلی ملاقات کا ذکر والا جو کالم لکھا کہ جی وہ بھی ویب سائٹ سے ہٹا دیے گئے ہیں. لیکن اب سے کچھ دیر پہلے میں ویب سائٹ پہ گیا تھا, میں نے سہیل بڑائچ صاحب کے کالم دیکھے تھے, وہ تو کسی نے نہیں ہٹائے, وہ تو وہیں پہ ہیں. لیکن آج کا جو کالم ہے اس کی لگتا ہے کہ کوئی فنی خرابی ہو گئی ہے, کوئی ٹیکنیکل مسئلہ ہے, آئی ڈونٹ نو, وہ کالم وہاں پہ نہیں کھل رہا. لیکن اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ہارڈ کاپی خرید کے آج کی اس میں پڑھ سکتے ہیں, وہاں پہ وہ چھپا ہوا ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ سینئر صحافیوں نے یہ خبر شیئر کی کہ علیمہ خان صاحبہ کے بیٹے جو ہیں وہ کچھ سوشل میڈیا پہ ٹویٹر اکاؤنٹس چلا رہے ہیں, کوئی متنازع ٹویٹر اکاؤنٹس وہ کہتے ہیں جن سے پاکستان کی ریاست کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے, یہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جو نامناسب باتیں ہیں. اب وہ جن 3 اکاؤنٹس کا وہ ذکر کرتے ہیں وہ تینوں اکاؤنٹس تو ابھی بھی چل رہے ہیں. تو بھائی اگر وہ چلا رہے تھے تو پھر اب کون چلا رہا ہے وہ اکاؤنٹس؟ لیکن یہ انہوں نے جاوید چودھری صاحب نے بھی غالباً یہ خبر دی, اس کے علاوہ حسن ایوب صاحب نے بھی یہ خبر دی, ایک اور نون لیگ کے ایکٹیوسٹ ہیں پرویز سندھیلا صاحب, ان کا بھی میں کلپ دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ, انہوں نے بھی یہ چیز شیئر کی ہوئی ہے. شواہد ملے ہیں کہ علیمہ خان کے بیٹے 3 اکاؤنٹس جو ہیں, انہوں نے اکاؤنٹس کے آگے نام لکھے ہوئے, وہ چلا رہے تھے جو پاکستان آرمی کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ شیر افضل مروت صاحب نے بھی ایک ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے کہا کہ علیمہ خان کے بیٹوں پر بابا کوڈا, اڈیالہ کی بلی اور جوکر سمیت دیگر ریاست مخالف اکاؤنٹ سے تعلق کا الزام ہے. علیمہ خان کے بیٹوں کے موبائل سے مختلف اکاؤنٹس کے ذریعے نہ صرف ملک مخالف بلکہ بیرسٹر گوہر, علی محمد خان, شاہدانہ گلزار, علی امین, فواد چودھری اور میرے خلاف بھی بیانیہ چلانے کا مواد ملا ہے. یہ صرف الزام ہے, اگر سچ نکلے تو میں رد عمل دوں گا. بھائی اگر یہ صرف الزام ہے تو یہ الزام کس نے شیئر کیا ہے, کہاں سے آیا ہے؟ کوئی چیز ابھی تک سامنے آئی ہے اس کے اوپر آپ نے تو بیٹھ کے ٹی وی پہ بیان دے دیا. اینی وے شیر افضل مروت صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز سامنے آتی ہے تو پھر میں رد عمل دوں گا, لیکن کامنٹ تو انہوں نے پہلے ہی کر دیا کہ جناب یہ ان سب کے خلاف علیمہ خان صاحبہ کے بیٹے جو ہیں وہ کوئی بیانیہ چلا رہے ہیں. لیکن جن اکاؤنٹس کا ذکر ہو رہا ہے وہ اکاؤنٹ تو اگر وہ چلا رہے تھے تو وہ اکاؤنٹس تو ویسے بھی چل رہے ہیں. اور پہلے جب ان کو گرفتار کیا گیا نہ ایف آئی آر میں کوئی اس طرح کا ذکر ہے کہ جی لا سے کوئی ان کا تعلق ہے, بلکہ یہاں تک ایک صحافی نے کہا کہ جی وہ کسی انڈین چینل پہ بیٹھنے والے بندے سے رابطہ کر کے ان کو بتاتے ہیں کہ کیا بیانیہ بنانا ہے. اس بندے نے بھی ٹویٹ کی ہوئی تھی کہ بھائی مجھے تو پہلی دفعہ شاریز کا نام میں نے زندگی میں سنا ہے جب اس کو گرفتار کیا گیا, اس سے پہلے تو میں نے کبھی اس کا نام ہی نہیں سنا تھا. پر اس قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں, پہلے گرفتار کر لیا گیا ہے, اب بیانیہ کوئی بنانا ہے اور مختلف چیزیں حکومتی دوست جو ہیں وہ صحافیوں سے شیئر کرتے ہیں اور پھر وہ صحافی آگے بتاتے ہیں کہ جی حکومت کی طرف سے یہ چیز آ رہی ہے. لیکن ابھی تک کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ کسی عدالت میں پیش نہیں کی گئی, کوئی ایسی ایف آئی آر سامنے نہیں آئی جس میں اس کا ذکر ہو کہ علیمہ خان صاحبہ کے بیٹے جو ہیں وہ پاکستان مخالف کوئی اکاؤنٹس چلا رہے تھے اور پاکستان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کر رہے تھے. اچھا, ضمنی انتخابات کے حوالے سے جس طرح کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تیاریاں ہو رہی ہیں اور نون لیگ کافی پھنسی ہوئی ہے. اب حالت یہ ہے کہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم سب مل کے ضمنی انتخابات لڑیں گے. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ختم شد, پی ٹی آئی کو کوئی ووٹر نہیں بچا, وہ تتر بتر ہو گئے. آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں وہ تحریک انصاف جس کو نہ جلسے کی اجازت ہے نہ جلوس کی اجازت ہے, اس کی ساری جو سینئر قیادت ہے وہ جیلوں کے اندر ہے. جس قسم کے حالات کا ان کو سامنا, ان کے لیڈران کو سزائیں ہو رہی ہیں, وہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے, ان کے خلاف بھی یہ اکیلے الیکشن نہیں لڑ سکتے. یہ کہہ رہے ہیں ہم مل کے الیکشن لڑیں گے. تو گراؤنڈ ریئلٹی کا ان کو آپ سے مجھ سے زیادہ ادراک ہے کہ کیا سچویشن ہے, ہم کتنے پاپولر ہیں, نون لیگ کتنی پاپولر ہے, پیپلز پارٹی کتنی پاپولر ہے گراؤنڈ کے اوپر, ان کو آپ سے زیادہ پتا ہے. اور اسی وجہ سے یہ اناؤنس کر رہے ہیں جناب ہم مل کے ان کے خلاف الیکشن لڑیں گے. اچھا جی, آخر میں جو خبر ہے انڈیا کے حوالے سے کہ بدین میں رضا اللہ نظامی کا جو قتل ہوا تھا اس میں جو قاتل تھے ان کے ہینڈلر جو ہیں وہ بھارتی خفیہ ایجنسی سے ان کا تعلق تھا, راؤ سے ان کا تعلق تھا. یہ دعویٰ کیا گیا پاکستانی اداروں کی جانب سے اور بی بی سی بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے اور اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں اور اس قسم کی کاروائیاں بھارت پاکستان کے اندر کرتا رہا ہے. اپنے پچھلے ولاگ کے اندر میں نے آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کی تھی کہ آنے والے دنوں میں اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ بھارت کو جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے تو وہ پاکستان کے اندر گڑبڑ اس قسم کی کر سکتا ہے. پاکستان کی حکومت کا, پاکستان کے اداروں کا یہ موقف ہے. اچھا, بھارت کے ساتھ انٹرنیشنل سطح پہ کیا ہو رہا ہے؟ گزشتہ روز میرے ایک کلاس فیلو جن کے ساتھ میں نے پڑھا, جرنلزم کی تعلیم حاصل کی, ہم دونوں نے اکٹھا ماسٹرز کیا. انہوں نے بعد میں ایک بین الاقوامی انٹرنیشنل ادارے کو جوائن کر لیا اور وہ ان کا تعلق بھی برطانیہ سے ہے اور وہ پہلے ایک ادارے کے اندر تھیں,
پھر وہ دوسرے ادارے میں چلی گئیں، پھر وہ امریکہ کے کسی ادارے کے اندر رہیں، ایک موقع کے اوپر وہ مڈل ایسٹ کا جو پورا سیکشن تھا دنیا کے ایک بڑے نیوز ادارے کو وہ اس کی ایڈیٹر تھیں، ابھی بھی وہ ایک بڑے امپورٹنٹ ادارے کی ایڈیٹر ہیں۔ یوکرین کے معاملے پہ میں ان سے کچھ انفارمیشن لینا چاہتا تھا کیونکہ وہ یورپین ڈیسک کو سارا اس کو کور کرتی ہیں، بلکہ ہیڈ کرتی ہیں وہ۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ برطانیہ سے بھی پرائم منسٹر گئے ہوئے تھے، دیگر لوگ بھی گئے ہوئے تھے، یہ کیا ہو رہا ہے، کیا چکر چل رہا ہے، کیا چیزیں وہاں سے رپورٹ ہو رہی ہیں، آپ کے رپورٹرز کیا بتا رہے ہیں، آپ لوگوں کے جو گراؤنڈ پہ سورسز ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں۔ تو انہوں نے مختلف چیزوں کا بتایا کہ کیا ہو رہا ہے، یوکرین کو کس طرح کرنا چاہتے ہیں، کیا ہوگا، جو ساری انفارمیشن تھی وہ بڑی انہوں نے سراسل ان سے گفتگو ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے پوچھا کہ یہ انڈیا کا کیا چکر ہو رہا ہے، اچانک انڈیا کو کیوں یہ ہو گیا ہے کہ امریکہ نے بھی اس کو کولڈ شولڈر دکھایا ہے، دیگر جگہوں سے بھی اس کے خلاف اس قسم کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو انہوں نے جو انفارمیشن میرے ساتھ شیئر کی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا بہت زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہو گیا تھا، انڈیا اتنا زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہو گیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی چائنا کا رائز۔ انڈیا یہ سمجھتا تھا کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں، چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم مغرب کی ڈارلنگ بنے رہیں گے، امریکہ ہمیں ڈارلنگ بنا کے رکھے گا۔ اور پھر انہوں نے بتایا کہ اس طرح کی خبریں آئیں، جو مغربی انٹیلیجنس ہے ان کے پاس خبریں آئیں کہ انہوں نے یورپ کے اندر کچھ سکھ لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی، کچھ جو ان کے لوگ ہیں جو حکومت پہ تنقید وغیرہ کرتے ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی، لوگوں کی وہاں پہ یہ جاسوسی کرواتے تھے۔ پھر انہوں نے کینیڈا میں اس طرح کی حرکت کی، پھر انہوں نے امریکہ میں اس طرح کی حرکت کی۔ جب یہ حرکتیں کی انہوں نے تو اس کی وجہ سے جو مغرب کا ایک پرسپشن تھا، جو ایک گڈ ول تھی، وہ کافی زیادہ کم ہوئی۔ اور پھر اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو پاکستان کے ادارے ہیں، جو پاکستان کے لوگ ہیں جو اس سے ریلیٹڈ، سیکورٹی سے ریلیٹڈ دیگر چیزیں جو ہے لک آفٹر کرتے ہیں، انہوں نے بھی پھر اپنا مقدمہ بڑے بہترین طریقے سے رکھا اور یہ ساری چیزیں ڈاٹ ٹو ڈاٹ ان کو جا کے بتائیں کہ یہ دیکھیں جناب آپ کے ملک میں یہ ہوا، کینیڈا میں یہ ہوا، فلانی جگہ پہ یہ ہوا، اور اسی طرح کی حرکتیں یہ ہمارے ملک میں بھی کر رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈینٹ پڑا انڈیا کی ریپوٹیشن کو، انڈیا کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے آپ کو دوست بنا کے رکھا، آپ نے ہمارے ملکوں میں آ کے اس قسم کی گھٹیا حرکتیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ لیکن یہ اوور کانفیڈنس میں مارے گئے۔ وہ جو جے شنکر ہے نا، جو ادھر پاکستان آیا تھا اور کچھ غلام لوگ خبریں اس طرح دے رہے تھے کہ جیسے کوئی بڑا کوئی واسرائے آ گیا یہاں پہ، صبح صبح اٹھ کے وہ جاگنگ کر رہا تھا اور بڑا بتا رہے جی جے شنکر یہ کر دیا، جے شنکر وہ کر دیا، کرکٹ ڈپلومیسی ہو گئی۔ وہ کچھ ذہنی غلام پاکستان میں ہے کہ جو ہی انڈیا والی بات آتی ہے تو ادھر سے کوئی نفرت بیچنے والا شاعر آئے تو اس کے پاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں، کوئی اور بندہ آئے تو اس سے ایسے ملتے ہیں کہ جیسے کوئی وہ ہمارا کوئی بہت بڑا کوئی دانشور ہے وہ، اور ادھر سے کوئی صحافی آئے جھوٹی خبریں دینے والا تو یہاں پہ ہمارے جو بڑے بڑے لیڈران ہیں پاکستانی صحافیوں سے نہیں ملتے، ان کو سب سے پہلے بلا کے ملتے ہیں۔ پر اینی وے، میں انڈیا کے ساتھ کوئی تعلقات میں بہتری کے خلاف نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں انڈیا کے ساتھ ہماری تجارت بھی ہو، تعلقات بھی اچھے ہوں، بارڈر بھی سافٹ ہو جائے، ہم بھی جائیں وہ بھی آئیں، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن برابری کی سطح پہ۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ جناب وہ یہ سب کچھ کرتے رہیں، پاکستان میں معصوم لوگوں کو مرواتے رہیں، یہاں پہ بلوچستان سے لے کے خیبر پختونخوا تک ہر دوسری جگہ پہ ہر حکومت کہتی ہے، عمران خان کی حکومت بھی کہتی تھی، اس کے بعد آنے والی حکومت بھی کہتی تھی، اس سے پہلے آنے والی حکومت بھی کہتی ہے، موجودہ حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ جناب اس میں وہ ملوث ہیں۔ تو اس پہ تو سب کا کانسنسس ہے کہ بھارت یہ پاکستان کے اندر کرتا ہے، تو پھر ہمیں بھی اپنا سٹانس تھوڑا سا سخت رکھنا پڑے گا۔ پر کمنگ بیک ٹو دا اسٹوری، انہوں نے بتایا کہ ان ساری چیزوں کی وجہ سے جب یہ چیزیں مغرب میں سامنے آئی اور پھر پاکستان کی طرف سے بھی یہ ساری چیزیں رکھی گئیں تو اس سے کافی زیادہ بھارت کی جو پرسپشن تھی، جو پہلے اسپائسز، بالی ووڈ، تاج محل اور یہ اور وہ، اس کو کافی زیادہ نقصان پہنچا ہے، اور اسی وجہ سے اب اس کو ریکور کرنے میں کافی ٹائم لگے گا۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مودی سرکار یہاں سے جاتی کس طرف ہے۔ اگر وہ اسی کانفیڈنس میں رہی کہ جناب ہم چائنا کے مقابلے میں سامنے کھڑے ہو رہے ہیں تو مغرب ہمارے آگے آ کے لیٹ جائے گا، ویسا نہیں ہوگا، اور اپنی اسی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ضرورت سے زیادہ چلاکی کی وجہ سے اب ان کو جوتے پڑ رہے ہیں اور اس صورتحال کا ان کو سامنا ہے۔ اور اس میں بھارت کو بھی پتا ہے کہ پاکستان کا بھی کردار ہے، پاکستان نے بھی اپنا مقدمہ رکھا ہے، بہت ساری چیزیں سامنے رکھی ہیں، تو اسی وجہ سے خفگی مٹانے کے لیے پاکستان کے اندر وہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ کروا سکتے ہیں۔ یہ کہنا ہے پاکستان کے اندر پاکستان کی حکومت کا، جو سنجیدہ لوگ ہیں حکومت کے اندر، وہ اس قسم کا بار بار اس قسم کے خدشے کا اظہار کرتے ہیں۔ تو جس طرح میں نے اپنے پچھلے ولاگ کے اندر بھی اس چیز کا ذکر کیا تھا آپ کے ساتھ، آج یہ BBC کی خبر میں نے دیکھی تو یہ جو تفصیلات تھی ساری جو میرے ساتھ ایک صحافی نے شیئر کی، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تاکہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے، آپ کو بھی پتہ چلے کہ بھارت کو اس وقت کن حالات کا سامنا، اور میرے خیال میں یہ موقع ہے کہ حکومت پاکستان کو اپنا جو کیس ہے
اس کو مزید اہمر کرنا چاہیے. جو بھی شواہد ہیں وہ عالمی سطح پہ اٹھائے جائیں، اور خصوصاً جو سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے بھارت، یہ ایکٹ آف وار ہے، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اس کو بھی پاکستان کو ہیمر کرنا چاہیے، اٹھانا چاہیے اور دنیا بھر کے سامنے بار بار رکھنا چاہیے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.